बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे ही मुंह से मेरा नाम सुन के बहुत खुश होंगे। बाकी यह है कि आज मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से कि आज अलग सुबह वाकईतन मुझे सर्दी का एहसास हुआ। आज खुनकी महसूस हुई। आज हुडी या अपर पहनने, कराची में हुडी या अपर ही आप पहनते हैं, ठीक है, इससे आगे नहीं जाते आप, तो वो पहनने का मुझे मौका मिला और उसकी अगर ना पहनो तो उसकी कमी मुझे महसूस हुई। तो दैट इज वेरी गुड फॉर द कराचीइट। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्क के तूल अर्ज में तो वैसे सर्दी माशाल्लाह से बड़ी अपनी आबोताब के साथ बरकरार है। बिल्कुल, सर्दी भी आबोताब से बरकरार है और बहुत सारे ऐसे सियासी इश्यूज भी हम देख रहे हैं जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और कल का दिन भी बड़ा हैपनिंग रहा। अब जाहिर साथ साथ साइमल्टेनियसली हम देखते हैं अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अब तमाम केसेस से बरी हो गए, खुलासी उनको मिल गई। तो अब देखते हैं जी इनकी सियासत क्या जोर पकड़ती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन कैंपेन अब शुरू होगी, तो लेट्स सी कि अब ये क्या मराहिल तय होते हैं। भाई कुछ ही दिन बाकी है ना, अब तो बाकायदा तौर पर वो शेड्यूल भी आ जाएगा अभी कुछ दिन में, थोड़े दिन में आ जाएगा। लेट्स सी इंशाल्लाह आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्लान जो कि इस वक्त चल रहा है। तो बाकी ये कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उम्मीद पे दुनिया कायम है। टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं। मुल्क के कई इलाकों में ठंडे मौसम ने ठंडी एंट्री दे दी। सर्द हवाओं ने कदम जमा लिए। मौसम का मिजाज बदलते ही नीलम, कागान, सवात, मरी, कालाम और मालम जब्बा में सयाहों ने डेरे डाल दिए। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं 3 बार खुद और चौथी बार भाई को वजीर आजम बनाकर हुकूमत चलाई और नाकाम रहे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रायविंड को याद रहे। और बढ़ती उम्र के साथ वाइटामिन्स की मिकदार भी बढ़ाएं। बेहतर सेहत के लिए वाइटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स नहायत ज़रूरी हैं, जो हमें तंदुरुस्त रखने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तहकम रखते हैं। तो आपने टॉप स्टोरीज तो मुलाहिजा की और ज़ाहिर है 7 अक्टूबर से आज का दिन आ गया है और जिसमें सिर्फ 7 दिन का ब्रेक रहा। बात कर रही हूँ मैं गजा में होने वाले जुल्म और बर्बरियत की जो इसराइल की जानिब से जारी हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंग बंदी की जो करारदाद है, इससे पहले एक और करारदाद आई थी सलामती कौंसिल वाली, तो ये करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है और करारदाद की 153 मुमालिक ने हिमायत की और 10 ने मुखालफत की, जिसमें कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके नाम भी शायद आपने ना सुने हो, लेकिन जो मेजर मुल्क हैं वो है अमेरिका, इसराइल, जिन्होंने इसकी मुखालफत की एज यूजुअल। तो अमेरिका जी यकतरफा तौर पर इसराइल की इस बर्बरियत में, इस मैसेकर में, इंसानी जानों के ज़िया में जो जुल्म हो रहा है उसमें जी बराबर का शरीक है। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के एक अरसे से मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब। उन्होंने कहा है कि इसराइल नस्लकुशी कर रहा है, फिर साथ ही साथ खुले आसमान वाली जेल में कैद करके कत्ले आम हो तो फिर रद्द अमल तो आएगा। पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने मौक़िफ़ देते हुए मजीद कहा कि गजा पर 25 टन से ज़ायद बारूद बरसाया गया, जो लगभग उन एटम बम्स के बराबर है जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए थे। क्या ये इसराइल का जायज़ सेल्फ डिफेंस है? ये उन्होंने सवाल उठाया। जब आप 18,000 से ज़ायद मासूम शहरियों को कत्ल कर दें तो क्या ये सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में आता है? पहले से कहा जा रहा था कि कितनी तादाद में 25,000 टन वो कह रहे हैं जी। भाई उसकी वजह उन्होंने बॉम्ब, उसकी वजह हम पहले भी बयान कर चुके हैं। एमिनेशन है वो बरसाए हैं। भाई उसकी वजह हम पहले भी बयान कर चुके हैं। 10 किलो TNT के एक बॉम्ब था, फैट मैन और फिर लिटिल बॉय, और 10 किलो TNT का मतलब हुआ 20,000 टन, और ये 25,000 टन से ज्यादा गिरा चुके हैं। तो आप सोचें कितना कन्वेंशनल वॉरफेयर इन्होंने इसके अंदर यूज किया और कितना कन्वेंशनली इन्होंने जो बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं वहां पर, जिसने गजा को बिल्कुल बलियामेट कर दिया है। और एंटोनियो गुटेरेस ये कहते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत वैसी है जब जंग अजीम अव्वल की थी, जब उस वक्त जो हालात थे। उन्होंने कहा जो जख्मी है उन्हें जमीनों पर उनका इलाज किया जा रहा है, जमीन पर लिटाकर, और वो ठीक भी नहीं होते हैं कि उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फिर जाहिर है जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो दोबारा वापस आते हैं। तो इन हालात में वहां पर काम हो रहा है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों को बेघर कर दिया है और इमदाद तक पहुंचने नहीं दी जा रही है, तो ये बड़ा जुल्म है। और इस पर अमेरिका जैसे मुल्क की खामोशी, बल्कि साथ देना, खामोशी तो दूर की बात, इसमें शरीक होना, ये लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए बराबर। लेकिन जाहिर है सबको पता है कि इसराइल जो है वो उसकी सपोर्ट हमेशा से कौन करता रहा है। बहरहाल अब आ जाते हैं थोड़ा सा
موسم کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ موسم تبدیل ویسے پورے ملک میں ہو چکا ہے، لیکن کراچی میں بھی تھوڑا سا سرد ہواؤں کا راج اور تھوڑا سا خنکی ہمیں مائنس میں چلا گیا ہے نا کوئٹہ. شکر ہے میں کراچی کا نہیں کہا آپ نے. کوئٹہ مائنس میں چلا گیا، وہ تو اس کے اثرات آ رہے ہیں، اس کے اثرات یہاں آتے ہیں. So this is the reason I mentioned کوئٹہ. I know کہ کراچی مائنس میں نہیں جاتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ تو یہ جی موسم کا حال ہے. کراچی میں مائنس میں ایک آدھ دفعہ تو جائے نا صدر، وہ پھر تاریخی دن ہوگا اور پھر وہ کراچی کی تاریخ میں جی کہا جائے گا پہلی سردی ایسی آئی. آپ تو ایک کے اوپر ایک کوٹ پہن کے پھر آئیں گے، آپ کی عیدیں ہو جائیں گی. آج دیکھ لیں مجھے کتنی سردی لگ رہی ہے. لیکن اب ٹھنڈے ٹھار موسم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو موسم سرما کا جنہیں انتظار تھا اب ان کی موجیں ہیں، اور سرد موسم میں سیاحتی مقامات پر جانے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے. اب تو تھوڑے دن بعد بچوں کے اسکول کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، تو سوچے کیا کیا پلان نہیں تیار کیے گئے ہوں گے. تو وادی ہے، نیلم، کاغان، سوات، مری، مالم جبہ، کالام، یہ وہ خوبصورت علاقے ہیں جہاں پر لوگ جانا بھی پسند کرتے ہیں، اور یہاں پر جی جا کر جو سیاح ہیں وہ کافی انجوائے بھی کرتے ہیں ویدر کو. لیکن سب سے کم درجہ حرارت جی بتایا جا رہا ہے اسکردو میں -7، گلگت کالام -5، کلات سطور میں -3 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ. اور ایک چیز اس کے اندر کرنی ہے بھائی کہ آپ لوگوں نے جو بھی سیاحت کی غرض سے جا رہے ہوں تو ایسے میں بڑا احتیاط کے ساتھ آپ نے جانا ہے، کیونکہ روڈ سلپری ہو جاتی ہیں، رستے میں جو ہے وہ کہیں پر آپ پھنس بھی سکتے ہیں. تو ایسے میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایسی خشک آئٹمز آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کا گزر بسر کر سکیں. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا وہ مری والا اندورناک واقعہ جس کے اندر کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے سیاح جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے تھے بیکاز دے ور اسٹک. تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے جی، آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے ایگزاسٹ سسٹم ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. شیشے تھوڑے سے اگر ایسا کوئی موقع ہے تو کھلے رکھنے ہیں، تھوڑے سے، زیادہ نہیں، تاکہ فریش ایئر بھی آتی رہے. تو بہت سی احتیاطیں ہیں. اور گاڑی کی مینٹیننس اگر جو لے کے جا رہے ہیں اس وقت تو مجھے اپنی مینٹیننس کی ضرورت ہے. ایون جو گھروں میں گاڑی کی مینٹیننس بھی کرنی ہے، ہیٹر یوز کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے بہت احتیاط رکھیں. وینٹیلیٹر جو ہے کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا کھلا رکھنا. وینٹیلیشن، اچھا جی وینٹیلیٹر کہہ دی، کریکٹ آپ نے کر دیا. وینٹیلیشن کے لیے آپ تھوڑی سی جگہ جی اسپیس دیا کریں. تھینک یو فار کریکٹنگ می. اچھا جی مانسیرا کی بات کرتے ہیں تو سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا وہاں پر سامنا ہے. اور جو ظاہر جب ہم کہتے ہیں جو اپر یعنی بالائی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر برف باری سے نقطہ انجماد جی اس سے نیچے گر گیا درجہ حرارت. مزید جانیں ہمارے نمائندے طاہر شہزاد سے. طاہر بتائیں کیسا موسم ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت سردی ہے، بتائیں ذرا. زارا ڈویژن کے جو اضلاع ہیں مانسیرا، ایبٹ آباد، بڈگرام اور کوہستان جو ہے وہ اس وقت سردی کی لپیٹ میں ہے. چونکہ ماہ دسمبر جو ہے وہ یہاں پہ سردی پیک بھی ہوتی ہے، اور جبکہ بالائی علاقوں میں ماہ نومبر میں برف باری کا آغاز ہو چکا تھا. وہ برف باری اب بھی پہاڑوں پہ قائم ہے، جس کی وجہ سے جو سردی کی شدید لہر جو ہے وہ میدانی علاقوں میں بھی پڑی ہوئی ہے. مانسیرا کی ویلیز ہیں، کاغان ویلی، سرن ویلی اور کوش ویلی کے جو پہاڑوں پہ برف باری ہوئی اس کی وجہ سے کاغان ویلی کا جو سیاحتی سیزن ہے وہ بھی مکمل طور جو ہے بند ہو چکا ہے. اب جو گلگت بلتستان جانے والے اور شمالی علاقہ جات جانے والے جو مسافر ہیں وہ شہر کاغان کی بجائے شہر قراقرم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کسی کی شدید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. توقع کی جا رہی ہے کہ برف باری جو بالائی علاقوں میں ہوگی اس کی وجہ سے جو میدانی علاقوں میں نہ صرف سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا بلکہ میدانی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی تو یعنی اگر جتنی ان علاقوں میں جو سردی پڑتی ہے بہتر ہے کہ سردیوں میں آپ یہاں کا رخ نہ کریں. جب موسم قدرے بہتر ہو تب آپ یہاں پر جائیں، کیونکہ یہاں پر جا کر ابھی برف باری شروع ہوئی ہے، نہ جانے کب تک سلسلہ جاری رہے گا، کیسا موسم ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کہیں پہ آپ پھنس جائیں گے. تو ان حالات سے بچنے کے لیے جی پلاننگ اچھی کریں. ایک چیز اور بھی ہے کہ سوات کا بھی ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں، یہاں سے نکل کے مانسیرا سے سوات کا رخ کرتے ہیں. اور ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جی اب اگر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کی سڑکیں کیسی ہیں، کہاں پر گڑھا ہے، کیسے ہم نے ڈرائیونگ کرنی ہے، یہاں کا اسٹائل کیا ہے، بائکس ہر طرف سے آ سکتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری آف دیم. اسی طریقے سے یہ جو علاقے ہیں، یہ جو بالائی علاقے ہیں، یہاں پر جب آپ کا ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، کس طرح موڑ کاٹنا ہے، کون سے گیئر میں کاٹنا ہے، آٹومیٹک گاڑی ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اس سے ہٹ کے اگر سلائیڈنگ ہو رہی ہے، اگر روڈ پھسل رہی ہے تو کیا احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں، کون سے گیئر میں گاڑی یہ آپ کو نہیں پتا. تو آپ وہاں پر جو مقامی افراد ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کی مدد آپ لازمی طور پر لیں، کیونکہ بھائی وہاں اندھے موڑ ہوتے ہیں اور ایسی روڈز جن کے آپ واقف نہیں ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، ہائی وے ہوتے ہیں، اور سلپری روڈز کی انہوں نے ذکر کیا وہ ہوتا ہے. اس میں آپ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں ہیں، آپ نے یہاں کی سڑکوں پہ ڈرائیونگ کی ہوئی ہوگی اپنے علاقوں کی، تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. تو کون ہے جی سوات سے؟ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہزاد عالم صاحب، تو ان سے ذرا جان لیتے ہیں. بتائیے گا جی شہزاد صاحب کیا صورت حال ہے وہاں پر؟
جی بالکل، منگورہ شہر سمیت بالا علاقوں میں آج ایک بار پھر بادل چھائے ہوئے اور سردی کی شدت بدستور برقرار ہے. جو بالا علاقے کالام، ملم جبہ، مدین اور دیگر بالا علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی اور بادل چھانے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح بالائی سوات پہنچ گئے اور وہ برف باری کا انتظار کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق منگورہ شہر سمیت ضلع بھر میں سردی کی شدت بدستور برقرار رہے گی، جبکہ جو بالا علاقے وہاں پر رات کے وقت درجہ حرارت -7 تک گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں یا جو سیاح ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں بتاتا چلوں کہ سوات اور جو بالا علاقے جو نوائی اضلاع شنگلہ، بنیر، باجوڑ اور چترال میں دسمبر کے مہینے سے شروع ہونے والی برف باری کا یہ سلسلہ مارچ تک ہی سلسلہ جاری رہتے ہیں اور حالیہ سردی کی شدت برقرار رہنے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے بالائی سوات کا رخ کر لیا اور انہوں نے کالام، بحرین، ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں. جی شہزاد عالم کی جو شال ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے سردی کی شدت ہے. یقیناً شال جو ہے وہ بڑا آپ کو گرم رکھتی ہے. تو یہ جی اب آپ نے دیکھا کس طریقے سے برف باری ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ویدر ہمیں سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہاں جی، کیونکہ اس قدر سردی ایکلیمیٹائز ہونے میں ویسے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ بڑا ٹائم لگتا ہے. تو کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں جی. کوئٹہ آپ دیکھیں کراچی میں سردی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئٹہ میں کیا حال ہوگا. صدف بتا چکے سردی ہے خود پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں. خود یہ کوٹ پھر اور جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے تک کا وہ کیا کہتے ہیں ٹرینچ کوٹ، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے کوٹ پہن کے یہاں پر آ جاتی ہیں صبح صبح. سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں بچپن سے، اماں نے آپ کو ایسے ٹرین کر دیا ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنا ہے تو بھائی احتیاطاً کچھ ایسا لے کے گرم نکلو کہ اگر ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع. اب میں دیکھ رہی تھی لوگ کہتے ہیں ہم دن میں اس لیے بھی گرم کپڑے لے کے نکلتے ہیں کیونکہ شام میں کراچی میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. بھائی میری بات سنیں، اگر سوچیں اگر آپ بائک چلانے والی ہوتی ہیں تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تو کوئی بلٹ پروف قسم کا. میں اسکوٹی لینے کا ویسے سوچ رہی ہوں. کیا آپ نے آئیڈیا اچھا مجھے ویسے ہاں الیکٹرک والی بڑی فٹ ہوگی، پیٹرول بھی بچے گا. یہاں سے اسلام آباد لے کے پھر چلائیے گا. چلیں جی اسکردو کا رخ کر لیتے ہیں جی کہ وہاں پر صادق صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ بھائی موسم یہ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ کیسا ہے وہاں پر اور کیا پہنچ رہے ہیں کچھ سیاح وغیرہ. جی بالکل، اسکردو سمیت گلگت بلتستان کے بالائی علاقے ان دنوں شدید سردی کے لپیٹ میں ہیں. میدانی علاقوں میں موسم سرما کی تاحال برف باری نہیں ہوئی ہے، تاہم سردی کی شدت بڑھ گئی ہے. بالائی علاقوں خصوصاً جو دنیا کے بلند ترین سیاحتی مقام ہے دیوسائی اور دیگر جو بلتستان کے اضلاع ہے شگر، کھرمنگ اور خپلو کے بالائی علاقوں میں برف باری کی اطلاعات ہیں، جس کے باعث ان علاقوں میں بھی سردی بڑھ گئی ہے. میدانی علاقوں میں تاحال برف باری نہیں ہوئی ہے. اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اسکردو شہر میں کم سے کم درجہ حرارت آج -8 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں -15 تک جو ہے درجہ حرارت گر چکا ہے. ابھی تک برف باری نہیں ہوئی ہے. توقع کی جا رہی ہے برف باری کے بعد ایک دفعہ پھر سیاحوں کی تعداد ان علاقوں کا بہت بڑی تعداد ان علاقوں کا رخ کریں گے. ان دنوں جو ہے اس وقت تو جو اسکردو سمیت میدانی علاقے ہیں گلگت بلتستان کے، یہاں شدید سردی کی لہر جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. میدانی علاقوں میں برف باری نہیں ہوئی ہے، تاہم بالائی علاقوں میں کچھ مقامات پر برف باری ہوئی ہے. امیجن کریں لوگ کیسے رہ رہے ہوں گے. اب ہم جی جلدی سے کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ کل تو وہاں پہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور آج موسم کیسا ہے. عبداللہ مکسی ہمارے ساتھ ہیں. عبداللہ، میں دیکھ رہی ہوں بڑے مزے کی کڑاکے دار دھوپ ہے اور مائنس میں ٹیمپریچر ہے، تو کیا آج کا کیا درجہ حرارت ہے اور کتنی سردی ہے؟ مطلب دھوپ ٹھیک ٹھاک سیک رہے ہیں آپ ویسے؟ بالکل جی، گزشتہ 2-3 روز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جو شمالی اور مغربی علاقے ہیں وہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. اس ٹائم سب سے زیادہ جو سردی ہے وہ کلات میں ہے، -5 ہے. اس کے بعد زیارت ہے -4 سینٹی گریڈ ہے. اور کوئٹہ میں سیم جو درجہ حرارت ہے جو گزشتہ روز تھا 2 سینٹی گریڈ -2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے درجہ حرارت. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض علاقوں میں جو موسم ہے وہ ابرآلود ہے اور بعض علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آسمان ہے وہ کلیئر ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سردی کی شدت میں محکمہ موسمیات کے مطابق مزید اضافہ ہوگا اور جمعے کے روز کہا یہ جا رہا ہے محکمہ موسمیات
موسمیات کی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے، متوقع ہے بارشیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو سردی ہے وہ کافی زیادہ ہے کوئٹہ میں، اور ساتھ میں سردی میں ایک مشکل جو شہریوں کو کوئٹہ کے ہمیشہ درپیش رہتی ہے وہ ہے گیس پریشر میں کمی. گیس پریشر میں کمی کے باعث جو شہری ہیں وہ کافی سراپا احتجاج ہے. ان کے مطابق گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے شدید سردی میں ان کا گزارا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور حکومت وقت سے اور گیس کا سوئس صدرن گیس کمپنی سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیس کی فراہمی یقینی بنائے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم سردی کافی ہے اور سردی کی شدت میں اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. جی تھینک یو سو مچ عبداللہ مکسی، ہمیں کوئٹہ سے صورتحال بتا رہے تھے. اور جی بلوچستان میں مزید ٹھنڈ بڑھے گی تو یہاں پر بھی سردی آ جائے گی. ویلکم بیک ونس اگین. اور سیاسی منظر نامے کی ابتدائیہ میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. جی ایک بڑی خبر کل سب کے سامنے آئے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب العزیزیہ کیس، جن میں ان کو 7 سال کی سزا بھی ہوئی تھی، اس کیس سے انہیں بری کر دیا ہے، جرمانہ بھی اچھا خاصا اور ان پر جرمانہ بھی ہوا تھا. تو اس سے پہلے فلیگ شپ کیس، پھر ایون فیلڈ کیس، اور اب یہ کیس. تو اب جی سابق وزیر اعظم کی اپیل منظور ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ دستاویز کو درست مان لیا جائے تو ثابت نہیں ہوتا کہ نواز شریف کا العزیزیہ اور ہل میٹل سے کوئی تعلق ہے. واجد ضیاء تو خود مان رہا ہے کہ ملکیت ثابت کرنے کا ثبوت نہیں ہے، مفروضے پر اس کا بھی سزا نہیں ہوتی ہے. یہ ان کی جانب سے ریمارکس تھی. اچھا، مجھے تو آج بھی واجد ضیاء کی وہ مسکراہٹ یاد ہوتی ہے جب وہ جایا کرتے تھے اور بڑے کانفیڈنٹلی کہا کرتے تھے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ کیس بھی پروو کرنے میں ناکام رہے. الزام لگانا آسان ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل، اور ویسا ہم نے دیکھا. اور یہ آخری تلوار تھی، آخری میرے خیال میں کوئی ہرڈل تھا نواز شریف صاحب کے راستے. جو کنوکشن ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ اس سے اگر سزا بری کر دیا گیا ہے تو پھر کنوکشن کہاں کی رہی. تو اب یہ ہے کہ ان کے راستے کی تمام تر رکاوٹیں بظاہر اپیرنٹلی ختم ہو گئی ہیں. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس سے متعلق کیا فرمایا، پہلے آپ کو ذرا دکھاتے ہیں، یا بلکہ نہیں دکھاتے. اچھا، اب جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی گہما گہمی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو بلاول بھٹو کافی زیادہ سرگرم ہیں اور وہ بیک ٹو بیک جلسے کر رہے ہیں، اور جلسے میں مخاطب ہوتے ہیں نواز شریف کو انہوں نے تنقید کا ہدف کا نشانہ بنایا ہوا ہے. بلاول کہتے ہیں 8 فروری کو ایسا سرپرائز دینا ہے کہ رائیونڈ کو یاد رہے. 3 بار خود اور 4تھی بار بھائی کو وزیر اعظم بنا کر ریموٹ کنٹرول کرنے کے ذریعے یعنی ریموٹ کنٹرول کے طور پر حکومت چلائی جا رہی ہے، جس میں وہ ناکام رہے. تو یعنی اب بلاول ایک طرح سے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اب جو نون لیگ کی حکومت آئے گی وہ 5ویں بار حکومت آئے گی. چلیں جی، تو اب یہ ہے ظاہر ہے کہ اس پر بات کر لیتے ہیں. مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون رہنما، ان سے گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو مائزہ. بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو بڑی مبارک ہو. اپیرنٹلی جس طرح سے ہم نے تذکرہ کیا، کوئی رکاوٹ رہ گئی ہے نواز شریف صاحب کے راستے میں آپ الیکشن میں حصہ لینے سے جو چیز ان کو روک سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. دیکھیے اشفاق، بات یہ ہے کہ 7 سال کی سٹرگل کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو جو کیسز، جو غلط الزام لگائے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے وہ بریت حاصل ہوئی ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اتنی سٹرگل کے بعد جو ہے اور جلا وطنی بھی کاٹی، جیلیں بھی کاٹی، اور دیگر جو انتقامی سیاست کی عمران خان صاحب نے، اس کے بعد جو ہے آج خوشی کا دن ہے کہ یہ جو ہے فائنلی جو کیسز ہیں ان کو جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا، اور پتہ چلا ہے کہ جو ہے میاں صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ان کو پہ غلط الزام لگائے گئے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی پہ بھی غلط الزام لگائے جائیں تو اللہ کی ذات اوپر ہے، اور ایک دن ضرور وہ آتا ہے جس میں تو مائزہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا، یا نون لیگ کی قیادت کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ اگر الزام غلط ہیں اور واجد ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی پروو نہیں کر سکے، تو پھر سزا کیسے سنائی گئی تھی اس کیس میں؟ دیکھیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سزائیں سنائی گئیں، جو انتقامی سیاست ہوئی، جو میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا ایک سلیکٹڈ کو لانے کے لیے، اور اس کی سہولت کاری کی گئی، اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور ملک میں جو عام آدمی ہے اس کا رہنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، 4 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، یا 5 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں. دیکھیں، پرائم منسٹر وہی بنتا ہے 5 دفعہ جو ڈیلیور کرتا ہے، جو پاکستان میں لوگوں کو ریلیف دیتا ہے. اور جس طرح 2018 سے پہلے
الیکشنز میں میاں نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے جو ہے بہت سے ایسے اقدام کیے تھے جس سے عوام کو بہت ریلیف ملا. یہ موٹر ویز, یہ جو روپے کی کمی, ڈالر کی کمی, دیگر چیزیں جو تھی, مائزہ ایک سوال, اب ظاہر ہے تمام اس سے جو ہے وہ عوام کا فائدہ ہوا اور عوام اب بے وقوف نہیں ہے. مائزہ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں, ایک سوال ایسے قائد ہیں جو سب کے ذہنوں میں ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں. مائزہ ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں وہ نااہلی والا ہے. گو کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اب کیونکہ 5 سال مدت پوری ہو گئی ہے اور اس میں 5 سال مینشن ہے تو نااہلی از خود ختم ہو گئی ہے. لیکن بہت سارے قانونی ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ پیناما کے کیس میں جو یہ فیصلہ آیا تھا, 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا, تو اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے عدالت سے ہی رجوع کرنا پڑے گا, از خود نااہلی نہیں ہو سکتی. تو وہ تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے نااہلی کی, پتہ چلے نامینیشن پیپر فائل کرنے جائیں اور کہیں سے اعتراض آ جائے, اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صدف, ہم جو ہے کورٹس اور اعلیٰ عدلیہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں اور ہمیں اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو عدلیہ اس وقت کر رہی ہے وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, جس میں وہ دیکھ رہی ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں ان کے اوپر صرف الزام لگائے گئے تھے اور کون سے جو ہیں وہ اصل ذمہ دار ہیں ہر چیز کے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ میاں نواز شریف صاحب کے کوئی بھی پیپر ریجیکٹ ہوں گے. انشاءاللہ وہ اعلیٰ عدلیہ کا جو ٹھپا ہے وہ بھی لگے گا اور عوام کا بھی جو ہے وہ پورا زور و شور سے جو ہے ان پہ اعتماد وہ بھی ہوگا اور وہ پرائم منسٹر بنیں گے. اور اس وقت عوام کو جو ڈیلیورنس چاہیے, جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا عوام کے سامنے کہ میں دوں گا, اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے. اچھا, اور جو پی ٹی آئی کا رد عمل ہے, جس طرح بلاول تنقید کر رہے ہیں, تو ایک ٹائم تھا کہ جب پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ تھی, لیکن ہمیں وہ ٹائم بھی یاد ہے جب پیناما کیس سامنے آیا تو انہوں نے کہا جی احتساب ہونا چاہیے, نسلوں کا احتساب ہونا چاہیے اور جو سزا ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے. لیکن سم ہاؤ پھر ان کا سٹانس چینج ہوا, اب وہ دوبارہ سے اپنے سٹانس پر. پی ٹی آئی کہتی ہے جی انصاف کے تابوت میں آخری کیل ہے یہ جو العزیزیہ میں بریت ہوئی ہے. سو اس سارے پروسیس پر سوالیہ نشان 2 جماعتیں لگا رہی ہیں. از اٹ اے میٹر آف کنسرن فار یو؟ دیکھیں, ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرن, میرا جو سیاسی کارکن ہوتے ہوئے مجھے جو ایکسپیرینس ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے اور ہم کہ میاں جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی ہار مان چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے. ان کی کارکردگی جو ہے نہ سندھ میں ایسی ہے جسے بتایا جا سکے وہ خاطر خواہ کہ وہ اتنے سالوں سے حکومت کر رہے ہیں کہ کوئی امپروومنٹ لائے ہیں یا کوئی ایسی چیز لائے ہیں جو پنجاب کے ساتھ کمپیئر کی جائے. تو اس لیے جو ہے وہ الیکشن کی جو سلوگن اور یہ جو الیکشنز میں نعرے مارتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور الزام تراشی جو ہے وہ بھی چھوٹی موٹی ہے. آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. بٹ جو پی ٹی آئی کی بات ہے, پی ٹی آئی جو ہے ان کو یہ جاننا, انہیں پتہ ہے کہ 7 سال لگے میاں نواز شریف صاحب کو اپنا آپ کو پروو کرنے میں. 7 سال میں 4 سال میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر رہے, 2 سال تقریباً انہوں نے جیلیں کاٹی. ان کے خاندان پورے کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا رکھا, وہ عدالتوں میں اور نیب کورٹ میں پیش ہوتے رہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سٹرگل جو ہے یہ ہم نے جو ہے دن رات دعائیں کر کے حاصل کی ہے. اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں کہ کوئی قانون کے تابوت میں جو ہے کیل ٹھوکے گئے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک ڈیو پروسیس کے ساتھ ہوا ہے اور اللہ میاں نے میاں صاحب کو جیت دی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ میاں نے صاحب کو ریلیف دیا ہے, یہ کہا ہے مائزہ حمید نے. تو بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ایک معاملہ جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ کنسرننگ ہے, بالخصوص کراچی والوں کے لیے, صدف عبدالجبار, اس کے اوپر بات ہم کرنا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک خبر اس سے پہلے شیئر کرنے ذرا اپنے ناظرین سے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. تاریخی بلند ترین سطح پر ٹریڈنگ جاری ہے اور پی ایس ایکس 100 انڈیکس 67,000 پوائنٹس کی سطح پر عبور کر گیا ہے اور 100 انڈیکس میں 611 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور 67,038 پر یہ ٹریڈنگ جاری ہے.
اور آپ اندازہ کیجیے، اچھا یہ اپڈیٹ ہو رہا ہے مسلسل، اس سے پہلے کی جو خبر تھی اس میں 66,000 سم تھنگ تھا، اب جو ہے جو نئی اس کے اندر خبر آئی ہے وہ 67,000 بھی کراس کر چکا ہے. اس کے اندر یہ جو دیکھ رہے ہیں 66,986 یہ پہلے کا فگر ہے، اب جو ہے وہ 67,000 پوائنٹس کو بھی عبور کر چکا ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ یہ مثبت رجحان ہے، اور یہ ایک وقت تھا کہ آپ دیکھیے کہ جب 60,000 کی ایک نفسیاتی حد کو عبور کیا تھا تو اس وقت بھی سب کہہ رہے تھے کہ یہ مارکیٹ میں بڑی تیزی آ رہی ہے، اور یہ بڑا خوش آئند ہوتا ہے یہ رجحان. پازیٹیو اس کو مانا جاتا ہے، ساری انڈیکیشنز جو ہوتے ہیں یہ، اور ظاہر سے آپ کے جو انویسٹرز ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، ان کا اعتماد مارکیٹ پر بحال ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ کنسسٹنسی قائم رہے. جی لیکن یہ پازیٹیو نیوز تو ہم نے معاشی طور پہ دی، لیکن جو سماجی ہمارے مسائل ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتے ہیں، انہیں دیکھنے میں آ رہا ہے. سال کے آخر میں جب وہی بات، جب ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے، اعداد و شمار جاری ہوتے ہیں، تو بڑے جو فگر سامنے آیا ہے بچوں کے اغوا کی وارداتیں وہ بڑی حیران کن ہیں. اور خاص طور پہ جی لاپتہ جو بچے ہوئے ہیں، سرکاری تنظیم کی رپورٹ کے مطابق 1,500 بچہ اس سال میں پرسرار طور پر یا تو اغوا ہوا ہے، لاپتہ ہوا ہے، اور ان میں سے بہت کم تعداد ایسی ہے جن کو باقاعدہ طور پہ بازیاب کروایا. اور آپ یہ دیکھیں ان میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے، اور تقریباً جو ابھی 200 لڑکے اور 50 سے زیادہ بچیاں ایسی ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا، یعنی کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. ویسے نمبرز جو ہیں وہ 1,500 کے قریب ہیں. اچھا، گزشتہ 3 ماہ میں 400 بچے اغوا اور لاپتہ ہوئے، صرف 3 ماہ کا یہ فگر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ستمبر میں 165 بچوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اغوا ہوئے. جنوری میں یعنی کہ سال کے شروع میں 98، فروری میں 112، مارچ میں 85، اپریل میں 48، مئی میں 91 بچے اغوا یا لاپتہ ہوئے ہیں. تو یہ اوور آل جو نمبرز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر ویری کنسرننگ. ضلع شرقی بتایا جا رہا ہے یہاں سے سب سے زیادہ بچے لاپتہ ہوئے ہیں. تو ہمارے نمائندہ افضل خان موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. افضل بتائیے گا یہ جو رپورٹ ہے اس میں مزید کیا مینشن کیا گیا ہے، کن علاقوں سے زیادہ بچے لاپتہ ہوئے ہیں، اور کتنا ٹائم ہو گیا ان بچوں کو اغوا ہوئے ہوئے؟ دیکھیے، ضلع شرقی کے علاوہ کراچی کے مضافاتی علاقے یا پھر جو شہر میں کچی آبادیاں ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس قسم کے واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. پولیس حکام کے ساتھ بھی جو ہماری بات ہوتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی جو اولین سیکورٹی یا نگرانی کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے، لیکن جن علاقوں کے اندر والدین کی جانب سے اس قسم کی نیگلیجنس اختیار کی جاتی ہے اس میں وہاں پر واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن پولیس کی اس حوالے سے جو کارروائی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے پاس اعداد و شمار بھی موجود نہیں کہ رواں سال اب تک کتنے بچے لاپتہ یا اغوا ہوئے. تاہم غیر سرکاری تنظیمیں یا CPLC جو ہے وہ اس قسم کے کیسز پر کام کرتی ہے. جب شہر کے کسی علاقے کے اندر کوئی بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے یا اغوا ہو جاتا ہے تو اس کی رپورٹ درج ہونے سے پہلے CPLC میں جو ہے وہ اطلاع دے دی جاتی ہے، جس کے بعد زینب الرٹ کے نام سے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر بچے کی تلاش کے لیے ایک مہم بھی چلاتے ہیں. جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکنیکل سپورٹ کی مدد سے بچوں کی بازیابی کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لیکن اگر اسپیسیفکلی کسی بچے کے اغوا ہونے یا لاپتہ ہونے کے بعد تاوان کے لیے اگر کال آ جائے تو اس کے بعد پولیس کا اسپیشلائز یونٹ ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل، اس کی جانب سے جو ہے وہ اس پر کارروائی کی جاتی ہے. لیکن اس سال جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کم تھی، لیکن بچوں کا پرسرار طور پر لاپتہ ہو جانا یا اغوا ہو جانے کے واقعات سامنے آئے تھے، جن پہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ مختلف کیسز پر کام بھی کیا گیا. کچھ بچے خود ہی جو ہے وہ واپس آ گئے، کچھ بچوں کو جو ہے گھر والوں نے خود ہی تلاش کر لیا. تو مجموعی طور پر جو فگر ہے وہ 1,255 جو جی ہاں، تو 950 جو بچے ہیں وہ اب تک جو ورثہ کو مل گئے ہیں، جبکہ ابھی بھی 250 سے زائد بچے ہیں جن کے افضل ہم اس متعلق تلاش میں ہیں کہ آپ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے ساری صورتحال سے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نگراں وزیر داخلہ سے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. لیکن اپیرنٹلی اٹس ناٹ اے ویری گڈ مارننگ فار دا پیپل ہو ہیو لاسٹ دیئر چلڈرن، لاسٹ ان اے سینس کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کہاں ہیں. یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کا پیارا ہو اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو اور اس کا میموری میں وہ چلا جائے. یہ ریزن کیا اب تک پتہ چل سکا ہے اور کیوں اب تک ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکا؟ دیکھیں، یہ ایک ظاہر ہے کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور ہر پیرنٹس کے لیے اس ٹارچر بھی نہیں ہو سکتا جو یہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں،
حکومت سندھ پورا زور لگاتی ہے, CLP CPLC اور اس کے ساتھ ہماری جو آرمی ہے, یہ پولیس ہے, یہ پورا زور لگاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو ذرا سے بڑے ایج کے ہوتے ہیں, وہ تو بات خود بخود واپس بھی آ جاتے ہیں, لیکن چھوٹے ایج کے بچے یہ ان کو بیچ بھی دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو یہ جو بیگنگ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ آج کل کے جو ہم اس لیے ایلیگل امیگرینٹس کو بھیج رہے ہیں کہ ڈرگس میں یوز کرتے ہیں لوگ, نشے کے حالت میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور بعد میں آپ نے دیکھا اکثر بچوں کی جو ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ کچھ بچوں کی باڈیز بھی ملتی ہیں, یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. اور اس کے لیے یقین کریں اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں, اور ہم نے بہت بچوں کو ریکور بھی کیا ہے, بہت بچے خود بھی آ گئے ہیں, لیکن اس میں کوئی ہم کمی نہیں کرتے ہیں. وی آر اسٹل آن اٹ اینڈ ویل کنٹینیو. CPLC کو میں نے بڑی سختی سے کیا ہوا, وہ دن رات اس کے اوپر لگے ہوئے والنٹیئرز ہیں, اسٹل ڈوئنگ دی ایفرٹ. لائک پولیس بھی لگی ہوئی ہے, ہماری اسپیشل یونٹس جو ہے اسپیشل یہ پولیس, وہ بھی اس کے اوپر لگی ہوتی ہے. اور آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں اس کا حال ہم ضرور نکالیں گے. تو کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں جو خاص طور پہ 950 بچے جو آپ کہہ رہے ہیں خود بھی ان میں سے کچھ واپس آئے, کچھ ظاہر پولیس نے انہیں ریکور کیا, کیا فیکٹر رہے زینب الرٹ اس میں معاون ثابت ہوا, یا پولیس کی کوئی پالیسی یا اسٹریٹجی ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا 1,500 میں سے 950 بچوں کا واپس آ جانا؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسا اسٹیپ ہے جسے پہلے تو اغوا نہیں ہونے چاہیے تھی, پولیس کو وہاں پہ بڑا اپنی کارکردگی دکھانی تھی, مگر اسٹل یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ اتنے بچے واپس آئے. جی, اور اس میں پھر بچوں کو دیکھو, پیرنٹس کو بھی چاہیے چھوٹے بچوں کو بالکل انٹرٹین نہیں کریں. آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, مدرس ایٹ ٹائم وہ خیال نہیں کرتی ہیں, بچوں کو پیچھے ذرا سے رہ جاتے ہیں, وہ بچے بھی معصوم ہوتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں, پھر ان کے بعد کہیں نہ کہیں ان کو موقع مل جاتا ہے, ایسے لوگ تلاش ہوتے ہیں. ہاسپٹل کے پاس سے اکثر بچے غائب ہو جاتی ہیں. پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, سوسائٹی بھی کی ہے, اور سب سے ظاہر ہے کہ حکومت سندھ کی رسپانسبلٹی ہے. وی نیور شیک آور رسپانسبلٹی. ہم نے 900 بچے ریکور کیے ہیں, ابھی بھی دن رات لگے. میں جس کانفرنس میں ہوتا ہوں یہی بات کرتا ہوں کہ یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے. اللہ نہ کرے کسی کے بچہ فوت ہو جائے تو پھر بھی تسلی آ جاتی ہے, لیکن جو بچہ گم ہو جائے وہ نہ مل سکے, آئی تھنک اللہ نہ کرے, یہ تو ایک بیونڈ تھنکنگ ایسی بات ہونی چاہیے. اور یہ اس کے لیے پوری حکومت سے اس کے لیے پورا زور کرتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث حماد صاحب گفتگو کر رہے ہیں. اور جی خیال رکھیں بچوں کا, اور آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طریقے سے باہر ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں. تو چلیں جی بالکل ان چیزوں پر نظر. اس گھنٹے کے آخر میں روحا فاطمہ کی رپورٹ شامل کرتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سمندری آلودگی کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور ہم لوگ کیا ہمیں اس کی سنگینی کا ادراک ہے. ہمیں زندگی درہم برہم ہے. سمندر کنارے بنے اس شہر کا ساحل آبی حیات کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. ماہی گیر کہتے ہیں کہ ساحل آلودہ ہونے کی وجہ سے اکثر مچھلیاں مری ہوئی نکلتی ہیں. کبھی کبھی آئل نکلتا ہے تو مچھلیاں مرتی ہیں. گندگی کی وجہ سے سمجھو کاروبار بھی تھوڑا رک جاتا ہے. آلودگی کی وجہ سے سمندر میں پودے, سمندری مخلوق سمیت ساحلی جنگلات بھی شدید خطرات کی زد میں آ گئے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ سمندری آلودگی کی روک تھام پر کوئی کام نہیں کیا گیا تو مچھیروں کا کاروبار دم توڑ سکتا ہے. بہت دفعہ مچھلیاں جو ہیں وہ مری ہوئی پائی جاتی ہیں یا مردہ حال میں پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور اتنے سارے جو ہم پالوٹنٹ سمندر میں ڈم کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مچھلیاں جو ہیں اور دوسرے جو مخلوق ہوتی ہیں, آبی مخلوق, وہ جو ہے مر جاتی ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں ماحولیاتی تحفظ, انسانی صحت اور آبی حیات کی بقا کے لیے سمندر میں ڈالے جانے والے فضلے کو صاف کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے. انسانوں کے ساتھ ساتھ آبی حیات کا یہ سمندر گندگی, غلاظت اور دیگر فضلات سے بھر چکا ہے, لیکن اس سنگین مسئلے کو حل کرنے والے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. اور اب وقفہ بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں؟ اور معصوم بچے اور جو بڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں, بزرگواروں, سب کو, ہاں بچے اسکول, جو بچے طبیعت کی خرابی کے باعث اس وقت گھر پہ موجود ہیں, کیونکہ سردیوں میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب اسکول جاتے ہوں. جنہوں نے سردی کی شدت کی وجہ سے, یہ سستی کی وجہ سے چھٹی کی ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں,
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ اب تک طبیعت تھوڑی ناشتہ کرنے کے بعد بہتر ہو چکی ہوگی اور ہماری بھی آپ انرجی سے اندازہ کریں کہ وہ کافی بڑھ چکی ہے. تو جناب علی بات یہ ہے کہ کیا نیا تازہ چل رہا ہے صدف؟ نیا تازہ ہم نے موسم کا ذکر کر لیا, ساتھ ہی ہم نے کچھ آپ کو سیاسی حوالے سے بھی بتائی, بہت ساری باتیں معیشت کے حوالے سے بھی, اسٹاک ایکسچینج سے جو خبر آئی وہ بھی شیئر کی. لیکن کل دشمنوں کی جانب سے ایک اور حملہ جو کیا گیا اسے ناکام بنایا اور اس پر ہماری فوج کو کریڈٹ جاتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں جی پاک فوج کی بربخت کارروائی 27 دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا. تو یہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف مختلف آپریشنز کیے گئے جن میں 27 دہشت گرد ہلاک ہوئے. اور ISPR نے جو اس حوالے سے تفصیلات دی ہیں اس کے مطابق جو سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس میں 17 دہشت گرد, جبکہ کلاچی میں 4 دہشت گرد مارے گئے. آپریشن کے دوران 2 سیکیورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. 6 دہشت گردوں نے درابند میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرائی. حملے کے بعد خودکش حملہ آور نے بھی, یعنی اب آپ سوچیں کتنی پلاننگ سے یہ پورا منصوبہ تیار کیا گیا تھا. دھماکوں میں عمارت گرنے سے 23 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے. اور بلا شبہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ راہ حق کے شہید ہیں جنہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ انہی کی وجہ سے, انہی کی ایسی ہی قربانیوں کی وجہ سے ہم آج اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہماری حفاظت کے لیے نہ موجود ہوں تو ہم کبھی بھی یہ محسوس ہی نہ کر سکیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. تو راشد ولی جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. یہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو کامیابی بلا شبہ ملی اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ کتنی ایفرٹ اس میں بھی کیا گیا ہوگا, لیکن اس سے پہلے یہ جس طرح کا حملہ ہوا اور جس میں ہمارے سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا, نہایت ہی ویسے کربناک یہ مناظر ہوتے ہیں اور اگر فیل کیا جائے ان کو تو. آئی تھنک ہمارا کنیکشن نہیں ہوا ہے ابھی. جی راشد ولی جنجوا صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں اور DI خان میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ اس کے بارے میں اب تک معلومات کیا معلوم ہو سکی ہیں اور خاص طور پہ بارڈر کے اکراس بارڈر جو ٹیررزم ہوتا رہا جس میں فیسیلیٹیشن وہاں سے ہوتی رہی, اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, یہ بہت سارے سوالات ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے مختلف علاقوں میں واقعات ہوئے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بھی بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہیں کہ یہ جو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے اور جس طریقے سے آپریشن کیے گئے, انٹیلیجنس اس حوالے سے آف کورس تھی, مگر جو ہمارے جوان اس میں شہید ہوئے ان کی قربانی ہے جس کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور. تو اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. میں یہی بات کر رہا تھا کہ کتنا ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں بلا شبہ انہی قربانیوں کی بدولت, لیکن آپ یہ سوچئے کہ کتنے گھر اپنے کفیلوں سے اور جو لوگ اپنے پیاروں کو وہاں پر بارڈرز پہ بھیج کر یا ایسی جگہوں پہ بھیج کر ان کی راہ تک رہے ہوتے ہیں, ایک فون کال کے منتظر ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا یہ قربانی دینا. جی بالکل, اٹس اے گریٹ سیکریفائس اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو راک سالڈ آرمی ڈیفنس کر رہی ہے, اگر یہ ڈیفینڈ نہ کر رہی ہوتی تو آج سیٹلڈ ایریاز بھی اس کی آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. دا انٹائر نیشن اوز اے لاٹ ان لوگوں کو جو کہ جانیں قربان کر رہے ہیں اور اس افراد کا مقابلہ کر رہے ہیں جو اس طاق میں ہے کہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے. تو اس میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہمیں بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر تھی جس کو 2020 تک جس کا کلا کما کر دیا گیا تھا ضرب عزب اور رد الفساد جیسے آپریشنز میں, تو اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس افراد نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا ہے. 2020 میں تقریباً 40 کے لگ بھگ ان کے حملے تھے. ہم نے دیکھا 2021 میں وہ زیادہ ہو کے تقریباً 200 کے لگ بھگ ہوئے اور اس سال یہ 317 حملے کر چکے ہیں جس میں 390 جانیں جا چکی ہیں, قیمتی جانیں جو پاکستانی شہریوں کی بھی ہیں. اور اس کی شدت کا اندازہ آپ ان اعداد و شمار سے لگا سکتے ہیں کہ
रवां साल तक अब तक 550 जो दहशत गर्द हैं हार्ड कोर, इनको वासिल जहन्नम किया गया है। अच्छा। जो कि पिछले 6 सालों में जितनी कैजुअल्टीज इनकी हुई हैं तकरीबन उसके लगभग है। तो ये बौखलाहट का शिकार है जो नंबर्स आपने मेंशन किए राशिद साहब, 550 दहशतगर्द मारे गए, तो जो 24,000 से ज्यादा ऑपरेशन में, और ये बौखलाहट का शिकार समझे जो दहशतगर्दों की जानिब से अब जो हमले किए जा रहे हैं। बौखलाहट से ज्यादा मेरा ख्याल है कि दे हैव अ प्लान, और इनकी जो कोरियोग्राफ हो रहा है सारा कैंपेन ये अक्रॉस द फ्रंटियर हो रहा है, जहाँ पे अफगान अबूरी हुकूमत है जो इस वक्त सरफ नज़र कर रही है इस चीज़ से कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स उनके लिए भी अल्टीमेटली बहुत बड़ा ख़तरा होंगे। उनकी अपनी वजूहत हैं, आइडियोलॉजिकल एफिनिटी थी, फिर उनका लैक ऑफ कंट्रोल है, और एक कॉन्फ्लिक्ट इकॉनमी थी और वार इकॉनमी जो कि अभी तक जारी है। 2.5 लाख जो थी अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस वो बिल्कुल मेल्ट होगी इनटू थिन एयर, और सारा वो असला जो अमेरिकी छोड़ गए थे वो उनके हाथ लगा। कुछ ने एक ग्रोह ज्वाइन किया, कुछ ने दूसरा ग्रोह ज्वाइन किया, तो हालात अब इस कदर मखदूश हो चुके हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत को बारहा ये कहने के बावजूद उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, उसकी वजह मुझे ये बताइए, क्योंकि बेसिकली जो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं और जिन्हें हम टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी कि पाक फौज जिन्हें टारगेट करना चाह रही है, एक तो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरा फिर साथ में बलोच लिबरेशन आर्मी जिनको मुकम्मल मुआवनत वहां से मिल रही है, एक अफगानिस्तान से, एंड आई एम श्योर कि वो भारत का उसमें एलिमेंट लाजमी तौर पर होगा, क्योंकि अफगानी आजकल मोस्टली अफगानिस्तान में वही कुछ बोला जाता है जो कि भारत चाहता है। तो ये कितना कंसर्निंग है ये चीज़? जी बिल्कुल कंसर्निंग है, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में ज़ोब पे हमले हुए, उस पर ये TTP के एलिमेंट्स थे, अभी TJP के एलिमेंट्स ने वो क्लेम किया है जो अभी हमला हुआ है दरबन में, और अब जो बलोच अलहदगी पसंद हैं और TTP उनके दरमियान ये एक किस्म का ऑपरेशनल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है, इसके ताने बाने भी बाहर से जो प्रॉक्सी वॉरफेयर पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है उससे भी मिलते हैं। और जब ये TJP जैसी जो तंजीमें हैं जिनका सेक्टेरियन फ्लेवर भी है और ये दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, वो दूसरे नाम से दूसरे कमांडर की एफिलिएशन से ये ज़ाहिर होते हैं, मगर दर हकीकत इनकी आइडियोलॉजी, इनकी प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस वो सेम है। तो अब जो दरबन पे हमला हुआ, ये एक ऐसा इलाका है जो कि 3 जो प्रोविंसेस हैं वो उसका वर्चुअल एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, फार फ्लंग है, डिफ़िकल्ट एरिया है, और उसमें देखें कि हमारी जो फ़ौज है ये इज़ ट्राइंग टू टेक द बैटल टू द एनिमी। तो ये एक ऐसी जगह थी जिस पे ये लोग बेस था, और वहाँ से ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फ़ौज कर रही थी इनके ख़िलाफ़, इन पे कैजुअल्टीज़ हो रही थी टेररिस्ट की। तो इन्होंने डेस्परेशन में वो एक व्हीकल बोन एक्सप्लोसिव के ज़रिए ये सुइसाइड अटैक किया, और उसमें जो इमारत गिरने से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं। अच्छा। मगर दीज कैजुअल्टीज़ विल नॉट डिसवेड पाकिस्तान आर्मी। देखने हमें उन वीकनेसेस की तरफ देखना है कि जिसको हमने एड्रेस करना है, बिकॉज ये आर्मी एलोन की बैटल नहीं है, ये होल ऑफ द नेशन, होल ऑफ द सोसाइटी रिस्पॉन्स चाहिए। राशिद साहब, और हमें ये खत्ते की भी है, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में ज़ाहिर है हमारी तो अमन की हमेशा से ख्वाहिश रही है जिसका हम बार बार मुजाहरा करते हैं। दैट्स द रीज़न कि हम हमेशा बातचीत और डायलॉग पे भी पहले बात करना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखें जब हमला होगा तो उसके पर रिएक्शन तो आएगा हमारी तरफ से। दूसरे 2022 की बात करें, 400 के करीब दहशतगर्द मारे गए, 2023 में जो नंबर सामने आ रहे हैं 550। पाकिस्तान की इस सारी प्रोसेस में वहां से क्या जवाब आ रहा है? वहां से तो लग रहा है कोई कोशिश नहीं की जा रही अमन को आगे बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल, हमारा जो ईस्टर्न फ्रंटियर्स पे हमसाया है उसकी तरफ से वो इलेक्शन ईयर है, और वो मज़ीद अपना जो एंटी पाकिस्तान रेटरिक है उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। तो वहाँ से तो कोई फ़िलहाल उम्मीद अफजा बात नहीं है। और हमारा जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं वहाँ पे अफ़गान अबूरी हुकूमत है जो कि ख़ुद इस वक्त दुश्वारी से दो चार है, उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और हमें ये अब चाहिए कि हम अपना वी शुड पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, अपनी स्ट्रेंथ को खुद देखें, वीकनेसेस को खुद अहाता करें।
دیکھیں ہماری جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ تو اوور اسٹیچ ہو چکی ہے, ان کے ساتھ آپریشنز دن رات ہو رہے ہیں. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی کوئی دار اندازی کی کوشش کو ناکام بنا رہی ہے فوج. روزانہ اس فرنٹیئر پہ کوئی 7 سے 8 ایکٹیو آپریشنز ہوتے ہیں جو میڈیا میں نہیں آتے مگر وہ ہو رہے ہیں. اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان علاقے میں, کیونکہ یہ دیکھیں جس دربن کا علاقہ یہ سیٹل ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان کے پاس ہے, وہاں اگر یہ اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو دیر از اے کیپیسٹی ڈیفیسٹ آف آر فرسٹ رسپونڈرز جو کاؤنٹر ٹیررزم میں ہونے چاہیے, وہ پولیس ہے. اب کے پی پولیس کی استاد کار کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لوکل انٹیلیجنس کہاں ہے جو کہ ایک ایس ایچ او لیول, اس کے ساتھ ایک انٹیلیجنس کا ایک پورا نیٹ ورک منسلک ہوتا تھا, اور جو ہماری باقی جو اسٹریٹجک اور پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے لیے ممد و معاون ہوتے تھے, وہ بالکل ورچوئل ایبسنٹ ہے. اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ادھر دیر از اے بگ ویکیوم. ویئر از دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, کیونکہ یہ سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں بھی اب تو وہ پی اے والا پہلے سسٹم تھا, ختم ہو اب گیا, نہیں ہے. بٹ اس کو ویکیوم کیوں آپ کو نظر آتا ہے ویکیوم کو فل نہیں کیا گیا. ایگزیکٹلی اٹس اے بگ ویکیوم. اور کیپیسٹی پولیس کو چاہیے, ان کے پاس وہیکلس کی, بلٹ پروف ویسٹس کی, اکوپمنٹ کی کمی ہے, ٹریننگ, لیڈرشپ, انفراسٹرکچر. اب ورچوئل ایک ایبسنس ہے اس ادارے کی جو کہ دنیا بھر میں جو پولیس ہوتی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں. آرمی از کیپٹ ان دا ریزرو فار دا لاسٹ ایز اے لاسٹ ریزرو. مگر یہاں پہ حالت یہ ہے کہ آرمی ہیز بیکم دا فرسٹ رسپونڈر, پولیس ورچولی از ناٹ دیئر, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از ناٹ دیئر. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک نیشنل ول ہوتی ہے, جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے گورنمنٹ کا, جو پرائرٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ بینگ ڈن. تو یہ ساری ہول آف دا سوسائٹی رسپانس ہونا چاہیے, ورنہ یہ آج یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس اور بارڈر ریجنز آف سیٹل ڈسٹرکٹس میں ہے تو یہ انڈس کراس کر کے ہیٹ یہ ہم سب کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اگر ہم سیریس نہ ہوئے. بالکل اس پہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. راشد جنجوع صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بڑے اس پر مفصل گفتگو کی اور بتایا کہ جی کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ہمیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ایک سسٹم ہونا چاہیے پولیس کو جی فرسٹ رسپونڈنٹ ہونا چاہیے, وہاں سے اور اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ٹیکل کر سکے انیشیل لیول پہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیراملٹری آپ کی فورس آتی ہے, پھر اس کے بعد آپ کی پاک فوج آتی ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ لیئرز میں ایک ڈیفینس ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. لیکن یہ بڑے اہم خاص طور پر انہوں نے لوکل انٹیلیجنس کی بھی بات کی, وہ بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے ایس ایچ او لیول پہ. اچھا جی, اب ذرا ایک اہم موضوع کی طرف, ایک اور اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ پچھلے دنوں آپ نے لاہور میں سنا ہوگا اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے, یہ جو کم عمر ڈرائیور تھا, خاص طور پہ جو بچہ جس کی وجہ سے ایک فیملی کے 6 افراد کی جان چلی گئی تھی, اس کے بعد اس واقعے کی ڈفرینٹ ڈائمینشن ہمارے سامنے آئی. لیکن اب ان واقعات کے بڑھنے کے بعد پنجاب پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اب جو لرننگ لائسنس خاص طور پہ کہا گیا کہ کم عمر ڈرائیور جو ہیں فوری طور پہ لرننگ لائسنس اپنے بنوا لیں, یا جو ان کی اگر ریگولر لائسنس بنوانا ہے وہ بنوا لیں. کافی رش دیکھنے میں آیا جب رش بہت بڑھ گیا. جی ہاں, تو کمپیوٹر سسٹم بھی ظاہر ہے اس سے ڈاؤن ہوا, اس پہ بھی فرق پڑا. تو اب ایک ایپ تیار کی گئی ہے جس میں گھر بیٹھے آن لائن سروس کے تھرو آپ لائسنس بھی لے سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, اس میں 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ جو 18 سال سے زائد العمر تھے جو کہ بنوا سکتے ہیں اپنا ڈرائیونگ لائسنس, وہ بھی نہیں بنوا رہے تھے. تو بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے ایک سہولت رکھی گئی ہے تاکہ وہ بآسانی بنا سکیں. اور ابھی تک جو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے کہ دے ہیو ٹو بی آف دا ایج تاکہ وہ لائسنس اس طرح سے بنوا سکیں. تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ فیصل یوسف صاحب. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب فار بینگ ود اس. یہ بڑا زبردست ایک طریقہ اس میں کہ لوگوں کو انتظار کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی, ایک لائنوں سے بچیں گے چکر, تو یہ بڑا آسان ہے. اس میں بڑی آسانی سے ایکسیس مل جاتی ہے, لائسنس وغیرہ بنانا بڑا آسان ہو گیا. تھوڑا سا پروسیس ہمیں سمجھائیے گا اس کا. جی السلام علیکم. جی اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کی ویب سائٹ ہے جو کہ DLIMS ہے, آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اور اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے. پہلے وہ اس کے لیے کچھ کریڈینشلز آپ کو دینے ہیں,
وہ क्रेडेंशियल्स आप देंगे, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली रिलेटिव्स के लिए भी कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद आप उसके थ्रू आप बाद में पे भी करेंगे। सिस्टम के अंदर पेमेंट की ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि हमारा ई पे एक प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू आप पे करेंगे और उसी टाइम पे आपको ई लर्नर लाइसेंस आपको जारी हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए टोटल मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगता है। आपको अपने वेब पे आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मोबाइल ऐप भी जो पुलिस खिदमत मरकज की जो ऐप है उसके अंदर भी हमने इसको डाल दिया है और वो पब्लिश हो जाएगी एक दिन के अंदर इंशाल्लाह iOS के ऊपर भी और प्ले स्टोर के ऊपर भी। एंड्रॉइड और iOS दोनों के अंदर ये अवेलेबल है। वो लाइसेंस भी आपको बाय ईमेल मिलेगा या आपको बाकायदा तौर पे घर पे आपको वो डिलीवर किया जाएगा? सो किस तरह लाइसेंस? वो ई लर्नर लाइसेंस होगा वो, जो कि उसी वक्त आपके सामने आ जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट अपने कंप्यूटर से ले सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और जिस वक्त आपको कोई सार्जेंट पूछे तो आप उसको वो दिखा देंगे। लेकिन पॉइंट इज फैसल साहब कि वन नीड्स टू लर्न बिफोर ड्राइविंग, तो उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट जो लिया जाता है अमूमन हम जाते हैं, हमें सबको उससे गुजरना, गाड़ी पैरेलल पार्क किस तरह से करनी है, इंडिकेटर किस तरह से देने हैं, चलानी किस तरह से, वो तरीकेकार कैसे होगा? जी अच्छा, अब उसके अंदर जब ये लर्नर लाइसेंस इशू हो जाएगा उसके 42 डेज के बाद आप अपने इसी सिस्टम के थ्रू अपना स्केड्यूल करेंगे अपनी अपॉइंटमेंट। जब आप आएंगे आपके 2 तरह के टेस्ट होंगे। एक आपका थ्योरेटिकल टेस्ट होगा जो कि अगेन कंप्यूटराइज्ड है, जिसमें रैंडमली आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं और आप उस क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और आप वो क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। मतलब पहले लाइसेंस मिलेगा फिर टेस्ट होगा? लर्निंग लाइसेंस पहले मिलता है? नहीं, पहले लर्नर लाइसेंस मिलेगा। पहले लर्नर लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद 42 डेज के बाद आप एलिजिबल होंगे टेस्ट अपीयर होने के लिए। वो भी आपका ऑनलाइन सिस्टम से आप अपना स्केड्यूल कर सकेंगे। उसके बाद आप अपने जगह पर जहाँ पे टेस्ट आपके लिए मखसूस आपने किया होगा वहाँ पे आप जाएंगे। आपका थ्योरेटिकल टेस्ट होगा जो कि आपका थ्योरेटिकल टेस्ट कंप्यूटर के थ्रू होगा, ठीक है, वहाँ पे फिजिकली बैठे हुए। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो कि गाड़ी पे होगा। अगर वो आप क्लियर होंगे तो आपको आपका लाइसेंस जो कि बेसिकली कार्ड रेगुलर लाइसेंस है वो आप कि ये तो चलें जो फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं, जिनका रिन्यूअल का होगा उनको भी क्या दोबारा से प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा? नहीं। अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो इसमें कुछ तरीकाकार हम ये काम कर रहे हैं। 17 को हम लोग अपने इसी ऐप सिस्टम के अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं सिस्टम जो कि ऑनलाइन वो पे कर सकेगा रेगुलर लाइसेंस। अगर उसका टाइम उसके पास एज ज़्यादा ना हुई, उसको मेडिकल की ज़रूरत ना हुई तो वो भी इसको घर बैठे हुए उसको रिन्यूअल भी हो जाएगा उसका और डुप्लीकेट भी हो जाएगा। इस तरह इंटरनेशनल लाइसेंस भी इंशाल्लाह जो है उसको वो घर बैठे हुए मिल जाएगा उसको। ठीक है, चल, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है फैसल यूसुफ जो हमें बता रहे थे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है और आज के जदीद ज़माने में सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है तो ये आसानी क्यों नहीं? मुझे याद पड़ता है सर, मेरा लाइसेंस इस्लामाबाद का था, वो एक्सपायर हुआ, आई कॉन्टेक्टेड देम तो उन्होंने मुझे कहा कि जी उसके लिए आपको वहीं पे आना पड़ेगा। तो फिर मुझे सिंध का मुझे लाइसेंस फिर बनवाना पड़ा। सोचिए समटाइम्स जो है बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अगर हो जाए ना अगर इस तरह से ऑनलाइन तो क्या ही जबरदस्त है। रिन्यूअल होना चाहिए अगर पहले से आपका बना हुआ है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकल की मेरे ख्याल में आपको जरूरत नहीं होती। फिर भी एहतियात से ड्राइविंग करें, ये बहुत जरूरी है और खास तौर पर छोटे बच्चों पर नजर रखें, उन्हें इस तरह गाड़ी ना दें। नजर नहीं आ रहे होते, ऐसा लग रहा होता है जैसे ऑटो पे गाड़ी चल रही है, फिर झांक के देखो तो पता चलता है कोई 6-7 साल का बच्चा बैठा है। अब बात करेंगे आपकी सेहत से मुतालिक और सेहत से मुतालिक खास तौर पर जब आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है मुख्तलिफ चीज़ें थकावट ज़्यादा महसूस करते हैं, वो आपके अंदर कहते हैं ना मुस्तदी और एक्टिविटी आप उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, थकावट यहाँ दर्द वहाँ दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द, इसका शिकार लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है हमारी जो इंटेक है फूड का वो वही है और समटाइम्स हमारी आदतें इतनी ख़राब हो जाती हैं बाय द एज ऑफ 30 एंड 40 कि लोग जो हैं वो घर में जो पकाए बस वो खाना है, ना उनकी तवज्जो फ्रूट पर होती है, ना वेजिटेबल पर होती है, ना दूध पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में ग़िज़ाइयत कहाँ से हासिल की जाए, विटामिन्स न्यूट्रिशंस कहाँ से हासिल किए जाए और कितने ज़रूरी हैं इस एज के हिसाब से विटामिन्स और न्यूट्रिशंस का? तो इस पर बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में फ़ायज़ा खान जो कि हमें इससे मुतालिक बताएंगी। थैंक यू सो मच फॉर जी बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम। ये ज़रा बताइए कि एक तो एपेटाइट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमें एट दी एज जो फूड हमें चाहिए होता है, इनटेक चाहिए होती है 25 तक, क्या 35 में भी वही चाहिए होती है या हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमें फिर पिक एंड चूज करना पड़ेगा? देखिए न्यूट्रिएंट्स तो वही चाहिए होते हैं। अगर आप एक वेल बैलेंस्ड और हेल्दी डाइटरी इनटेक है आपका
تو پھر آپ کو وائٹامنس اور منرلز لینے کی ایڈیشنلی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. تو اگر آپ کھانے کے ذریعے, اور سب سے بیسک رول اور پرنسپل بھی یہی ہے کہ ڈائٹ کمز فرسٹ, یعنی اگر آپ غذا کے ذریعے وائٹامنس کا انٹیک کریں گے تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. اس کے اندر ایکسیس ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ وائٹامن پلس کی طرف جاتے ہیں یا سپلیمنٹس کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر کچھ نارمل ڈوزز میں بھی آتی ہیں, کچھ ایڈیشنل ڈوز میں بھی آتی ہیں. ایک نارمل انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو سپلیمنٹ خرید رہا ہوں اوور دا کاؤنٹر, اس کی ڈوزیج کیا ہے, مجھے کتنی ریکوائرمنٹ ہے. پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وائٹامنس منرلس کی, جیسے ٹائپس آف وائٹامنس ہیں, فیٹ سالوبل ہیں, واٹر سالوبل ہیں. جو فیٹ سالوبل ہیں وہ باڈی میں اسٹور ہو جاتا ہے, تو اس کی جو ہے اگر آپ ایکسیس انٹیک کر رہے ہیں تھرو سپلیمنٹس یا پلز تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اس کی سپلیمنٹ کی نیڈ آپ کی مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو OTCs اوور دی کاؤنٹر ہم میڈیکیشن کرتے ہیں یہ کیا غلط ہے؟ مطلب خاص طور پہ منرلس کے بارے میں, اچھا یہ نہیں ہے یار یہ دے دو یہ دے دو, مختلف آپ کو پتہ ہے نام ہے کہ زبان زدے عام ہے, آپ کہتے ہیں کہ چلو جی جا کے دے دو, یہ غلط ہے. بالوں کے لیے کہتے تھے بال اگر آپ کی نہیں وائٹامن ای زنک جس میں ہو وہ کھانا شروع کر دے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں اس کے کتنی تعداد میں کھانا چاہیے. بالکل دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ جب اگر سپلیمنٹ کا مطلب کیا ہے, وہ آپ کی ڈائٹ کو سپلیمنٹ کر رہے ہیں. اگر ڈائٹ ہی نہیں ہے تو پھر سپلیمنٹ کیا کرے گا وہ, ٹھیک ہے نا, یہ چیز سمجھنی چاہیے. کھانا بھی ہے ویدر اٹ از اینی سپلیمنٹ, اٹ از کولیجن کی بہت پروموشن ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ کا بیسک ڈائٹری کمپوننٹس, آپ کا پروٹین انٹیک اچھا نہیں ہے, آپ کے ویجیٹیبل فروٹ انٹیک اچھا نہیں ہے, آپ ڈفرینٹ منرلز یا وہ وائٹامن ڈائٹ کے تھرو نہیں لے رہے ہیں, تو اگر آپ ایک صرف سپلیمنٹ یوز کریں اور اف یو آر تھنکنگ کہ سپلیمنٹ سے میری ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی, تو اٹس ناٹ دا کیس. تو سب سے پہلے فوکس کریں, چاہے آپ جس بھی ایج گروپ میں ہوں. کچھ وائٹامنس ایسے ہوتے ہیں اور منرلز جس کی ریکوائرمنٹ ہر ایج گروپ کے حساب سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں کہ پری کنسیپشن جو مدر کا انٹیک ہوتا ہے, جو سٹورز ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کے بیبی کے اندر فولک ایسڈ ہے, وہ پری کنسیپشن سے لینا شروع کرتے ہیں 3 months, تو اس کی پھر برتھ ڈیفیکٹس کم ہو جاتے ہیں. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو ٹیکل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر اس کو پراپر وہ لے رہی ہے. سپلیمنٹس ریکوائرڈ بھی ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا کچھ کنڈیشن ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ بالکل آپ اپنے رجسٹرڈ ڈائٹیشین یا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ لیں. اور دوسرا یہ کہ کچھ اسپیسیفک لائک جیسے بچوں میں کچھ وائٹامن ڈی کی کمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بھی ہو جاتا ہے کامن, جو انفینٹس ہیں جیسے ان کی ڈائٹ بھی آپ دے رہے ہیں, تو ایسے سچویشنز میں سپلیمنٹس دینے پڑتے ہیں. اچھا مجھے ایج ریلیٹڈ سپلیمنٹس بتائیں کہ ونس یو کراس سرٹن ایج تو پھر اس کے بعد تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی جو اگر کوئی آپ کا نارمل ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کچھ آپ کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے کچھ اسپیسیفک سپلیمنٹس کی. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایبزارپشن میں مسئلہ ہے, کوئی باڈی میں لائک آپ کے GI ٹریک میں صحیح سے ایبزارب نہیں ہو رہی ہیں چیزیں, اس کی صورت میں بھی آپ کی ایڈیشنل ریکوائرمنٹس کی نیڈ ہو سکتی ہے وائٹامنس کی. پھر اسی طرح سے ہمارے یہاں یہ بڑی کامن ہے, بہت سارے لوگ ڈائبیٹک ہیں, ہائپرٹینسو ہیں, اوبیسٹی کا شکار ہیں, خون کی کمی ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, خواتین میں بہت کمی پائی جاتی ہے. لیکن یہ کہ جو آپ کا ایج کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈائٹ پہ فوکس پہلے رکھیں, اپنی غذا کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کریں کہ آپ کی ڈائٹ میں سیریلز ہیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں, ڈیری پروڈکٹس ہیں, ان کا انٹیک اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ جس طرح میں کیلشیم سپلیمنٹس کی بات کروں, کتنا کامن ہے, آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی کیلشیم سپلیمنٹ, ایون ایسے ایڈورٹیزمنٹس آ گئے ڈیلی کھائیں, اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ چیز نون فیکٹ ہے کہ جو کیلشیم کاربونیٹ ہے اگر آپ اس کا سپلیمنٹل یوز کرتے ہیں وہ آپ کی ہارٹ پرابلمس کریٹ کرتا ہے ان دا لانگ رن. اینڈ دس از ناٹ بینگ ٹولڈ بائی اینی ون, مطلب بہت سی کمپنیز ہیں وہ ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کو پروموٹ کرتی ہیں, بالکل, اینڈ دیٹ از رانگ, دیٹ از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. تو آپ کو ہمیشہ جو ڈائٹ ہے, کیلشیم شوڈ بی ٹیکن بائی ڈیری پروڈکٹس. اینڈ ہاں اگر نیڈ ہے ایڈیشنل وہ آپ ایویلویٹ نہیں کر سکتے ایز اے لے پرسن. یو ہیو ٹو گو ٹو یور ہیلتھ کیئر پرووائڈر اور یور ڈائٹیشین, دے کین ریکمینڈ یو اپروپریٹ سپلیمنٹس. آپ نے کہا کہ کسی بھی سپلیمنٹ کی مقدار کا یہ اگر وہ زیادہ لی جائے تو وہ نقصان کا سبب بنتی ہے, لیکن کھانے میں ایسے نہیں ہوتا. کھانے میں ایسا نہیں ہوتا. کھانے میں آپ کسی بھی فرض کریں آپ انڈا روزانہ کھا رہے ہیں, 2 انڈے روزانہ کھا رہے ہیں, بٹ تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن وہ آپ کی صحت کو اس طرح ڈیمیج نہیں کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب چیز پلز کی فارم میں چلی جاتی ہے نا تو اس میں اس کی کانسنٹریٹڈ ڈوز ہوتی ہے. جب آپ ڈائٹ کے تھرو لیتے ہیں تو وہ نیچرل
ایک فوڈ ہے اس کا ایکسس ہونے کے چانسز اتنے نہیں ہوتے. ہاں کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں, جیسے فیٹ انٹیک ہے, آپ فیٹ انٹیک ایکسیسو کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ فیٹ انٹیک کر رہے ہیں, یا کچھ چیزوں کا کمبینیشن ہے, کچھ چیزوں کا نہیں کرتا, ہاں, یا آپ کی ڈائٹ میں نے کہا نا بیلنسڈ نہیں ہے, فیٹ بہت زیادہ ہے, ویجیٹیبل فروٹ کم ہے, پروٹین کا کانٹینٹ کم ہے, کاربز بہت زیادہ لے رہے ہیں یا ریفائنڈ چیزیں بہت زیادہ لے رہے ہیں. بیوٹی سپلیمنٹ بھی لیے جا رہے ہیں آج کل, وہ بڑے ان ہیں, تو وہ کتنے خطرناک ہیں یا وہ فائدہ مند ہیں؟ کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی اسکن کے لیے بھی اچھے ہیں, آپ کے ہیئر کے لیے بھی اچھے ہیں, آپ کی اوور آل صحت کے لیے بھی اچھے, کولیجن وغیرہ. ہاں دیکھیں, کولیجن کی جیسے میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کا پروٹین انٹیک, امائنو ایسڈ کانٹینٹ ہی ڈائٹ کا اگر اچھا نہیں ہے تو کولیجن ول ناٹ ہیلپ. اب وائٹامن سی ہے, وائٹامن سی کے بہت سارے ملٹیپل رولز ہیں, وہ آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے, آپ کی اسکن کو اچھا کرتا ہے. اس کے علاوہ کولیجن پروڈکشن اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو بیسیکلی اف یو گو ٹوورڈز ہیلدی ایٹنگ پیٹرن اینڈ ہیلدی پلیٹ کانسیپٹ, کہ آپ کی جو ہیلدی پلیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاف آف یور پلیٹ شوڈ بی کنسسٹڈ آف ویجیٹیبلس and 1/4 should be carbs and 1/4 should be protein. یہ بیسک رول اگر آپ یہ کر لیں تو اس سے آپ ہر میل میں, لائک ویدر اٹ از ڈنر اور یور لنچ, تو اس میں ایک تو کوئی بھی چیز کا ایکسس نہیں ہوگا, اور ہاف آف دا ویجیٹیبلس آپ کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک, تھینک یو سو مچ فائزہ فار بینگ ہیئر, بڑے مفید مشورے دیے. تو یہ آپ نے صرف بھولنا نہیں ہے, یہ رول یاد رکھیں. بالکل, ڈیفینیٹلی. پلیٹ میں یہ نہیں ہے کہ بوٹیوں کا پہاڑ بنا دیا یا پھر چاولوں کا پہاڑ بنا دیا, مکس کر کے چیزیں کھانی, سبزی بھی اچھی ہوتی ہے. جی اچھا جی, اب ذرا چنیوٹ سے ہمارے دوست, ہمارے ساتھی امیر عمر چمن کی ہم رپورٹ شامل کرتے ہیں, جس میں وہ بتا رہے ہیں انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ اڑ سکے کسی طریقے سے, اس کو کسی طرح سے پنکھ لگ سکے, وہ برڈ آئی ویو سے دنیا کا جائزہ لے سکے. تو اب یہ کرنا, میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا. تھینک یو وارث, تھینک یو میرے دوست. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جی جی چیلوڑی کبا بڑا, وہ ویڈیو بھی کبھی شیئر کریں گے دوبارہ. تو پھر یہ ہے کہ بچوں کا یہ شوق کہاں پر پورا ہو رہا ہے. ظاہر چمن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, تو امیر عمر چمن اس حوالے سے متعلق چنیوٹ سے رپورٹ کریں. کیا بات, آپ نے ایسی پیراگلائڈنگ کی ہے؟ نہیں, وہ یہ جو ساتھ میں جو موٹر والا تھا یہ نہیں تھی, لیکن پیراشوٹ والی ٹرائی کی تھی. اور آپ یقین کریں کہ اس کو سیکھنا پہلے پڑا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مجھے لگا تھا اس کو سیکھنا, اور پھر اس کو کنٹرول کرنا. یعنی کہ بھاگنے کے بعد جب آپ کی پاؤں اٹھتے ہیں اور آپ کا جسم جو ہے وہ ہوا میں معلق ہوتا ہے, تو پھر یو آر دا اونلی ون ہو کین کنٹرول اٹ. پتہ چلے آپ نے نہیں کنٹرول کیا تو درختوں میں جا کے گھس گئے. جی دیٹ از کوائٹ ڈینجرس. تو بہرحال لیکن اٹس ایڈونچر, اور لوگ کرتے ہیں بھائی, ایڈونچر کے شوقین. کیونکہ پیراشوٹ کیسے کنٹرول کرنا ہے, پتہ چلے اوپر ہی آپ کے آ جائے. وہ جو اس کی جو اسٹرنگز ہوتی ہیں وہ ٹینگل ہوتے ہیں. اس کو اتنا مشکل نہیں اس کو لرن کرنا چیزوں کو. کوئی چیز مشکل نہیں ہے صدف, آپ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں, آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. اوہ واو, ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں. آپ یہاں بیٹھیے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی, قومی انڈر 19 جو ٹیم ہے ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. گریٹ نیوز, تالیاں. اور افغانستان کو 83 رن سے شکست دے دی, اس پہ اور تالیاں. اور ایونٹ میں فتوحات کی ہیٹرک کر لی ہے. اچھا ویسے پڑوسی ملک جب تک ہمارا ہمسایہ بھائی ملک ہوا کرتا تھا تب تک ہمیں ان چیزوں پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب جس طریقے سے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں جب بھی ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو عرفان پٹھان آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. ان کا جو ڈانس تھا نا خاص طور پہ, کیا فائنل کے بعد انہوں نے کیا تھا ڈانس؟ اپنی ٹیم کے لیے نہیں کیا, یہ بڑا لوگوں کو سرپرائزنگ لگا تھا. یہ بات ہے. اچھا بہرحال پاکستانی بیٹرز نے افغان بالرز کے خلاف شاندار بیٹنگ کی ہے اور 303 رنز بنا کر ایونٹ کا سب سے بڑا ٹوٹل کھڑا کر دیا. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ شامل حسین, شاہزیب اور ریاض اللہ نے سینچریاں بنائی ہیں. جواب میں بولرز بھی افغان ٹیم پر بھاری پڑے اور 52 پر 3 وکٹیں حاصل کی اور 100 رنز پر آدھی ٹیم پویلین روانہ کر دی. چلیں جی, تو یہ تو جی زبردست ہے, اور یہی انڈر 19 ٹیم ہوتی ہے جو پھر آگے چل کر جی آپ کی قومی ٹیم میں آتی ہے, انٹرنیشنلی آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس سے بڑا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے, اور تھوڑے دنوں بعد تو اشفاق اب PSL بھی ہونا ہے, اس میں بھی بڑا ایمرجنگ سامنے آتا ہے. جی تو شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. It's always good to talk to him. شاہد صاحب, thank you so much for joining us and a very good morning to you بھائی. یہ بتائیں, بڑے یہ تو بڑے ہمارے شاہین کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. I'm very happy. آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہت شکریہ. پچھلے سال پاکستان میں جونیئر پریمیئر لیگ ہوئی تھی, رمیز راجہ نے کرائی تھی. اس کے اوپر کافی تنقید ہوئی تھی کہ جی 1 ارب روپے خرچ کر دیے.
उसमें से काफी खिलाड़ी पाकिस्तान को मिले और ये अंडर 19 टीम में उसमें से बहुत से खिलाड़ी स्टार परफॉर्मर बन के सामने आए। तो चेयरमैन इतने चेंज होते रहते हैं, हमारी पॉलिसियां इतनी तब्दील होती रहती हैं, उसकी वजह से टैलेंट ग्रूम नहीं हो पाता। तो अच्छा है कि अंडर 19 टीम बहुत अच्छा कर रही है। मोहम्मद यूसुफ जैसा स्टॉलवर्ट इस टीम का कोच है, उन्होंने 2-3 जो फैसले किए बहुत ही अच्छे थे। और 4-5 खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि अभी से आप उनके लिए कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान जरूर खेलेंगे। जिस तरह शाहजेब ने बैटिंग की थी पहले मैच में, अजान उवैस जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी इंडिया के खिलाफ, और फिर शामिल हुसैन, ये सहाफी तलत हुसैन के बेटे हैं और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। He's a very good left hander, और जो खास तौर पर कुछ युवराज सिंह की झलक आती है इनमें मुझे हल्की फुल्की। आप इत्तेफाक देखेंगे पाकिस्तान की जो टॉप 3 हैं तीनों लेफ्ट हैंडर हैं, अजान उवैस भी, शाहजेब भी और शामिल भी। और फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान 6 फीट 8 इंच के हैं, छोटे से गांव से निकल कर आए और इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम शाह के भाई इसमें खेल रहे हैं, उबैद शाह। 3 भाई हैं, तीनों, मेरी तो पेशगोई है कि तीनों भाई एक साथ ही पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे बाई 2025। क्या बात है। लेकिन शायद साहब वही बात आपने जो कही कि ये फिर स्टार जो है खिलाड़ी बनकर सामने आते हैं, लेकिन स्टार बनने का जो सफर है, जो ग्रूमिंग होनी है, फिर मेरिट पे सिलेक्शन होनी है, वहाँ पे बड़े मराहिल होते हैं। तो ऐसा अगर टैलेंट पाकिस्तान में जो कि है, लेकिन वो टैलेंट सामने आए भरपूर तरीके से, अच्छी टीम बने, टीम कॉम्बिनेशन बने, टेस्ट की अलग हो, T20 की अलग हो और वनडे की अलग हो, तो ये कैसे दुरुस्त करें सारी चीजें हम? बिल्कुल यही अलमिया रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। दरअसल थोड़े थोड़े दिनों में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। अब जो भी कोई भी हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, कोई भी हो, उसको कम से कम 3-4 साल काम करने दे ताकि पॉलिसीज में एक तसलसल तो आए। अभी जो नेशनल T20 हो रही थी उसमें 10 अच्छे फास्ट बॉलर्स मैंने देखे हैं, उसमें 10 में से तकरीबन 7 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। उनको ग्रूम किया जाए, कैंप लगाया जाए उन सारे फास्ट बॉलर्स को बुलाकर, और कोई स्टॉलवर्ट जैसे वसीम अकरम है, वक़ार यूनुस, उनकी निगरानी में 10 दिन के लिए दे दिया जाए। तो उनको ग्रूम करना पड़ेगा। और इसी कोच को जो मोहम्मद यूसुफ हैं, अगले 3-4 साल बाद आप इन्हीं खिलाड़ियों के साथ नेशनल टीम बना सकते हैं। चलें जी। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अब क्या है जी हमारे पास? अच्छा जी, ब्रेक है अब। ओहो, अब थोड़ा सा आप इंतजार करें। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें। रिमोट आपने बस म्यूट करके रख देना है, लेकिन चैनल आपने यही रखना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। सेल निकाल दिया करें रिमोट में से। वेलकम बैक वंस अगेन। उससे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़े, एक खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली मुद्दत से मुताल्लिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और हुक्मनामे में ये कहा गया है कि नाअहली मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज पर मुकर्रर किए जाएं। केस के ज़ेरे इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने निशानदही की कि आईनी सवाल वाले केस पर कम अज कम 5 रुकनी बेंच जरूरी है। केस कमेटी की जानिब से तश्कील दिए गए बेंचेस के सामने मुकर्रर किया जाए। सो ये अहम डेवलपमेंट हुई है। तो चलें जी, अब आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे, और वो है जी तालीमी बोर्ड्स के हवाले से। तो सिंध की निगरान हुकूमत की जानिब से एक फैसला सामने आया है, और वो फैसला हमारे लिए बड़ा बाइस हैरत है कि तालीमी बोर्ड्स का चार्ज कमिश्नर्स के हवाले करने का फैसला किया गया है। एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि कमिश्नर्स के हवाले तालीमी बोर्ड्स का चार्ज करने का फैसला किया गया है। अब उसके ऊपर जाहिर है कि सिंध के जो असातिज़ा की एसोसिएशन है उन्होंने ये फैसला मुस्तरद करके इसको वापस लेने का मुतालबा किया है। अच्छा, फिर सिपला और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस एसोसिएशन ने ये धमकी दी है कि अगर फैसला वापस ना लिया गया इन केस, तो फिर ज़मनी इम्तिहानात का बॉयकॉट करेंगे और कॉलेजेस में इम्तिहानी मराकज़ भी कायम नहीं होने देंगे। और फिर इसके साथ साथ होगा यौम स्याह भी होगा। तो इस तमाम तो सूरत हाल पर जी, क्योंकि ज़ाहिर है एक अहम इशू है और तालीम से रिलेटेड है, पॉइंट है उसके अंदर जिसके ऊपर हम भी अक्सर बात करते हैं कि जब दूध दही की कीमतें, जब गोश्त की कीमतें, जब अशियाए फ़रोनोश की कीमतें उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, एक तो कंट्रोल नहीं हो पाती ना, एक तो कोशिश ही नहीं यहाँ पे क्या कर दिखाएंगे। तो चलें जी, मरकजी सदर सिपला मुनव्वर अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मुनव्वर अब्बास साहब। जरा बताइएगा वैसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या और कितने सीरियस ये तहफ़्फ़ुज़ात? देखें, बहुत ही सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे। जैसे इंट्रो में भी कहा गया कि वो लोग जिनसे दूध की कीमतें, सब्ज़ी की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही, वो आके इम्तिहानी मराकज़ को क्या देखेंगे।
دیکھیں جو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو کرنے دیجیے. آپ امتحانات یا تعلیمی نظام یہ اساتذہ کا کام ہے, یہ آپ عدالتوں کے ذریعے سے یا بیوروکریسی کے ذریعے سے آپ نہیں چلا سکتے. ہوا یہ ہے کہ ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے, لیکن ان کو میرے خیال میں بیوروکریسی پھر ٹریپ کر گئی. ان کو صرف ایک ہی آپشن میرے خیال میں دیا گیا ہے, اور کل سے ہم پریس کانفرنس کے ذریعے اور آپ کے پروگرام ان کا ایڈیشنل چارج تو نہیں ہے ان کمشنر, ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے بورڈز کا, اور جو بورڈز میں پہلے جو لوگ تھے ان کو ہٹا دیا گیا, لیکن ان کو ہٹانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ ابھی فرسٹ ایئر کے ریزلٹس نہیں آئے. اس وقت جو انٹر بورڈ ہے اس کا کوئی چیئرمین ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. 20 دن ہو گئے اس وقت یہ جو چارج دیا گیا ہے یہ کمشنرز ہوں گے, کمشنر کراچی ہوں گے, کمشنر کراچی انٹر بورڈ کے چیئرمین. جی بالکل, اور ابھی تک وہ نہیں پہنچے وہاں. مطلب صرف معاملہ صرف امتحانات تک نہیں ہے, بورڈ کا چارج دیا گیا ہے. بالکل بورڈ کا چارج دیا گیا ہے, اور 20 دن ہو گئے بورڈ کے جو معمولات ہیں وہ بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئے. اسی دوران سپلیمنٹری امتحانات ہونے تھے جو دسمبر میں ہونے تھے, مڈ آف دسمبر ہو گیا ہے, سپلیمنٹری امتحانات کا کچھ نہیں پتا. سالانہ امتحانات کی تیاری ابھی سے شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں, ابھی تک اس کا کچھ نہیں معلوم کہ سالانہ امتحانات بھی کیسے ہوں گے. پھر یہ ان کا کام نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں انتخابات نزدیک ہیں, چلے ہم ان کی کمپیٹنسی پہ بات نہیں کر رہے, لیکن امتحانات نزدیک, الیکشنز نزدیک ہیں. یہ کیا کریں گے, یا کہ بورڈ میں بیٹھیں گے یا انتخابی معاملات کو دیکھیں گے. لہٰذا یہ فیصلہ انتہائی غلط ہے. میں ایک اور چیز اس کے اندر پہلو کی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب آپ کسی ٹیچر کی بات کرتے ہیں نا, یا کسی اساتذہ کی یا پروفیسرز کی, تو ان کی کمپیٹنس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن دے آر ایکسیسیبل. ایکسیسیبلٹی ایسی ہے کہ آپ چیئرمین بورڈ سے کسی بھی وقت جا کے مل سکتے ہیں. یہاں پر یہ جو بادشاہت کمشنر صاحبان کی یا پھر ڈپٹی کمشنرز کی ہوتی ہے, وہ ایکسیسیبلٹی بھی اٹسیلف ایک ایشو ہوگا. بالکل 10 لوگوں سے گزر کے لیئرز میں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ صاحب ہیں کہ بالکل یہ بھی ہے. اس کے ساتھ دیکھیں نا, چلے ہمیں آپ چھوڑ دیجئے, لیکن جو بورڈ کا اپنا عملہ ہے, جن کے کام ہیں, وہ کیسے کریں گے. یہ جو جاب ہے چیئرمین بورڈ کی, یہ 24 گھنٹے کی جاب ہے, اور یہ اس کو آفس میں ہونا بہت ضروری ہے. واٹ از دا تھاٹ پروسیس آپ کے خیال میں, کیوں ان کو یہ چارج پھر دیا گیا؟ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کو یہی ایک ہی آپشن دیا گیا ہوگا, اور انہوں نے اس آپشن کو, آپشنس ہیں جو ہم دینا بھی چاہتے ہیں. دیکھیں ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ریجنل ڈائریکٹر ہوتے ہیں, ڈائریکٹر جنرل کالجز ہوتے ہیں جو کہ پروفیسرز ہوتے ہیں اور گریڈ 20 کے ہوتے ہیں. آپ ان کو ایڈیشنل چارج دے دیجئے. وہ ایک تو اس پورے نظام کو جانتے ہیں, وہ کس طرح سے امتحانی سلسلہ چلے گا, بورڈ کیسے چلتا ہے, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اضافی چارج ان کو نہ دیں, تو کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 19 اور 20 کے پروفیسرز موجود ہیں, آپ کسی کو بھی آپ ٹیمپرری آپ لگا دیجیے. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیوں؟ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن, اے جینوئن ون, کہ جس میں چیئرمین نہیں مقرر کیا جا رہا ہے, اضافی چارج دینے کا سوچا جا رہا ہے, اور آپ بھی اس کے لیے مختلف تجاویز دے رہے ہیں. کوئی تو ایشو ہوگا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پچھلی حکومت کا یہ خمیازہ ہے جو ہم اور ہمارے بچے بھگت رہے ہیں. 2015 سے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں, سندھ کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں نہ کنٹرولر ایگزام ہے, نہ سیکریٹری, 2015 سے نہ سیکریٹری بورڈ ہے, اور نہ ہی ڈائریکٹر فائنانس ہے. صرف چیئرمین انہوں نے لگائے, وہ بھی کچھ بورڈز میں, تمام بورڈز میں نہیں لگائے, ان کی بھی مدت ملازمت ختم ہو چکی. سرچ کمیٹی کے ذریعے انہوں نے لگائے تھے. اب انہوں نے سرچ کمیٹی کے ذریعے ہی انہوں نے یہ سلیکشن کرنی ہے. لیکن پچھلی حکومت کی ترجیحات تعلیم کبھی نہیں رہی ان کی, اور نہ ہی ہمیں لگ رہا ہے, معذرت کے ساتھ میں چیف جسٹس صاحب سے, ہمارے جو سابق جسٹس آپ کہہ رہے ہیں 2015 سے ہمیں موجودہ حکومت, 2-3 حکومتیں آ گئی نا پھر تو نہیں, یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ 2008 سے چلی. جی اسی طرح سے ہماری موجودہ حکومت جو نگراں حکومت ہے, میں ان سے معذرت چاہتے ہوئے, ان کی بھی ہمیں لگتا ہے تعلیم ترجیح نہیں ہے. اگر تعلیم ترجیح ہو تو اس کا مستقل حل ہے. اس کا مستقل حل یہ ہے کہ آپ سرچ کمیٹی بنائیے, اس کے ذریعے سے آپ مستقل چیئرمین, کنٹرولر اور سیکریٹری, جن کا یہ کام ہے ان کو یہ کام کرنے دیا. تھینک یو سو مچ منور عباس صاحب, تھینک یو سو مچ. تو بھائی یہ ان پہ یہ جو گزارشات ہیں اس پہ عمل ہونا ضروری ہے, تاکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی سنی جا سکے. تو پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ.